الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله المنتجبين وأصحابه المنتخبين بأكمل التحيات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر کے وہ عین عشق و وفا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان غنی کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم، دروازہ علی سے خیر
सब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन करम, आज पहली दफ़ा आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी, आपकी, हम सब की हाज़री को, सुनने सुनाने को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मैं निहायत ही ममनून व मशकूर हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद काशिफ साहब, मौलाना मोहम्मद आतिफ साहब, इनके साथ एक बिरादराना ताल्लुक़ भी है, और मैं मशकूर हूँ इनके वालिद साहब का भी कि जिन्होंने हमें यहाँ हाज़री का मौका दिया। जितने भी मुआविनीन हैं, ताउन करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, इनके घरों में बरकतें अता फरमाए, और इनके इनकार खैर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाकर कल क़यामत के दिन इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। सामीन मुहतरम, इंसान की तारीफ़ बड़ी अजीब है कि अगर इंसान किसी को मानने पे आए तो फिर वो लकड़ी और पत्थर से बनने वाली बेजान मूर्ति के सामने भी सर बसजूद हो जाता है। अगर इनकार करने पे आए तो अपने हकीकी खालिक व मालिक का भी इनकार कर देता है। बाज़ दुनिया में ऐसे जालिम और जाबिर लोग भी मौजूद हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद का इनकार कर देते हैं, और बाज़ ऐसे शक़ी व बदबख्त लोग भी मौजूद हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई अहम मुक़र्रब तरीन बंदे हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में बदगोई, बदज़ुबानी को अपना शिआर समझते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। और बात ऐसे भी हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जमात, दिन रात के खिदमत गुजार, नबी के जानिसार, नबी के वफ़ादार, नबी के दिलदार हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर दिन रात अपनी ज़ुबान से भौंकते हैं और उन पर तानो तशनी करते हैं। बाद लोग ऐसे भी मौजूद हैं, और लोगों को ये तसव्वुर दिया जाता है कि अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और खुलफाए सलासा के दरमियान मुखासमत थी, लड़ाई थी, उनके दरमियान रंजिशें थी। तो मेरा जो मौजू है, मैंने जिस पे बात करनी है वो यही है कि मैंने आपको आज ये बताना है कि खुलफाए सलासा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरमियान मोहब्बतें थी, उल्फतें थी, प्यार था, उनके दरमियान रंजिशें नहीं थी, दूरियां नहीं थी, मुखासमत नहीं थी, लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे के गम के भी साथी थे और एक दूसरे के खुशी के भी साथी थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया, सवाल पूछा गया कि आप हमें ये तो बताएं कि लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन महबूब था। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा थी। फिर पूछा गया कि मर्दों में सबसे ज़्यादा कौन महबूब था, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया
یہ بات ارشاد فرمائی ہے ابو بکر کہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ آج دن رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے والی زبانیں بڑی بے باک ہو چکی ہیں۔ دن رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں اور ان کی بارے میں بد زبانیاں، یہ جتنے بھی بھونکتے رہے، کتوں کے بھونکنے سے سورج کی روشنی میں فرق نہیں آیا کرتا، کتوں کے بھونکنے سے چاند کی روشنی میں فرق نہیں آیا کرتا۔ صحابہ صحابہ ہیں، اے دھرتی جمعہ نہیں انہا جان نثارہ ورگا، اے دھرتی جمعہ نہیں انہا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی چارہ یارہ ورگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ امین صداقت ہے صدیق اکبر، شبیہ رسالت ہے صدیق اکبر، مدینہ کے لوگوں سے جا کر تو پوچھو، حبیب رسالت ہے صدیق اکبر، علی سے محبت عقیدت مثالی، حسین و حسن سے محبت نرالی، نظام کے مابین لکھتے ہیں جو بھی یہ جھوٹے مورخ یقیناً ہے گالی، حکومت پہ صدیق کے جو قاضی علی ہے عمل یہ بتاتا ہے راضی علی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کی شان میں فرق نہیں آتا، صحابہ کی شان کے، تعریف کے، عظمت کے، ان کے کردار کے ڈنگ کے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ بجتے رہیں گے، کہو آمین۔ ذرا آگے چلیے، کتاب کا نام تاریخ الخلفاء ہے، میں حوالے اس لیے آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہمارے وقت کا تقاضا بھی ہے تاکہ ہم بھی اس کو یاد کریں اور پھر جب وقت آئے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ کل کوئی بھی بد زبان صحابہ کرام کے بارے میں بولے تو ہم ان کی تعریفاتی کلمات سنا کر ان کا منہ بند کر سکیں۔ سنیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی تعریفات کیسے کیا کرتے تھے۔ تاریخ الخلفاء کی روایت موجود ہے، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقضے میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچنے لگے تو خدا کی قسم کوئی بھی آگے نہ بڑھا، کوئی بھی مشرکین سے نہ لڑا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جناب ابو بکر آگے بڑھے، جناب عمر، جناب ابو بکر آگے بڑھے، مشرکین سے لڑتے جاتے، مشرکین کو دھکے دیتے جاتے اور کہتے جاتے، اوے بدبختو تمہارے پہ افسوس ہے کہ تم ایسے آدمی کو تکلیف دے رہے ہو جو صرف یہی بات کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اللہ رب العزت کے آگے جھک جاؤ، اللہ رب العزت کی مان لو، اللہ کی مان لو، وہ تو صرف یہی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی، پھر کہنے لگے وہ لوگوں امام سے بتانا کہ آل فرعون کا مومن اچھا تھا یا جناب ابو بکر صدیق اچھے تھے۔ لوگ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے وہ لوگوں بولتے کیوں نہیں، خدا کی قسم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کی مومن کی 1000 ساعتوں سے بہتر و برتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل فرعون کا مومن اپنا ایمان ڈر کی وجہ سے چھپا لیتا تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کا اظہار علی الاعلان کیا کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کا اظہار علی الاعلان کیا کرتے تھے۔ اب پھر ان کے جانے کے بعد ایمان سے بتائیے گا
अगर आदमी कोई गुजर जाए, उसके जाने के बाद एक शख्स उसका तज़किरा करे, फिर उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाए, तो बताइएगा ये मोहब्बत की अलामत नहीं है? बोले, ये मोहब्बत की अलामत है, ये उल्फत की अलामत है, ये आपस में मोहब्बतों की अलामत हुआ करती है। आइए दौरे फारूकी की जानिब बढ़ते हैं। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ताल्लुकात कैसे थे, आपस में कैसे रहा करते थे, और फिर जनाब उमर फारूक हसन और हुसैन को कैसे देखते थे, उनके साथ कैसे बर्ताव करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं, इज़ालतुल खुलफा के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब मदाइन फतह हो गया, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माले गनीमत मस्जिद नबवी में इकट्ठा किया और तक़सीम करना शुरू कर दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और आपने उनको 1000 दिरहम अता कर दिए। फिर उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, आपने उनकी खिदमत में 1000 दिरहम का नजराना पेश कर दिया। फिर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला आपके बेटे तशरीफ लाए, आपने उनको 500 दिरहम अता किए। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, अमीरुल मुमिनीन बात समझ नहीं आई, मैं तो ऐसे रिसालत में उस वक्त जिहाद भी किया करता था जब हसन हुसैन बच्चे थे, फिर आपने उनको 1000 दिरहम अता कर दिए, मुझे 500 दिरहम अता कर दिए। सुनिएगा जवाब जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कहने लगे, बेटे तू उमर का बेटा है, उनकी वालिदा फातिमा ज़हरा है, उनके वालिद अलीउल मुर्तज़ा है, उनके नाना रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। और बेटे जब तुझे ऐसी फजीलत अता होती तो तुझे भी मैं 1000 दिरहम अता कर देता। अपने बेटे पर जनाब हसन हुसैन को तरजीह दी है। अगर किसी के माबैन लड़ाई हो तो फिर वो अपने बेटे को कैसे तरजीह न देता, बल्कि ये अलामत इस बात की है कि उनके दरमियान कोई रंजिशें, कोई लड़ाई, कोई मुखासमत नहीं है, बल्कि मन घड़त रिवायात बयान करके लोगों का जहन खराब किया जाता है ताकि इनके जहनों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दुश्मनी बैठ जाए और फिर हमारा जो तरीका है वो आसान हो जाए। याद रखिएगा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की वजह से दीन की सड़क हम तक पहुंची है। अगर सहाबा दरमियान से हट जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता। जरा आगे चलिए। जब ये बात हुई, हज़रत उमर फारूक ने हसन हुसैन को 1000 दिरहम अता किए, अपने बेटे को 500 दिरहम अता किए। तो जब ये बात हज़रत अली को पता चली है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सहाबा भी मौजूद थे, कि अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताबी सिराज अहलिल जन्नह, कि मैंने अपने आका व मौला से सुना था कि उमर बिन खत्ताब जन्नत के अहले जन्नत के चराग हैं। ये बात जनाब उमर को पता चली है। जनाब उमर ने अपने रुफ़क़ा
پھر حضرت عمر نے وصیت فرمائی کہ اے لوگوں یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا. پھر حضرت عمر کی وصیت کے مطابق یہ تحریر حضرت عمر کے کفن میں رکھی گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں کی ضمانت تو حضرت علی نے بھی دے دی اور پھر حضرت علی خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرما رہے کہ عمر تو اہل جنت کے چراغ ہیں. پتہ یہ چلا روشنی وہاں ہوتی ہے جہاں چراغ ہو, جہاں چراغ نہ ہو وہاں دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے, رات میں بھی اندھیرا ہوتا ہے. اس لیے روشنیوں کی طرف بڑھیے, تاریکیوں کی طرف مت جائیے, اپنے ذہنوں کو خراب مت کیجیے, صحیح معنوں میں جو دین صحابہ نے دیا اس پر عمل کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہ اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑو, پھر میرے بعد جناب خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑو. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ اعتبار کر لو, ان کا کہنا ہی مان لو کہ وہ جناب عمر کو اہل جنت کے چراغ کہہ رہے ہیں. پھر نہ کہنا پتہ نہیں چلا تھا, روشنی بھی اور اس چراغ سے روشنی بھی اس کو ملے گی جس کے دل میں عمر کی محبت ہو. صدیق کی محبت کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ عمر کی محبت کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ عثمان کی سخاوت کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ امی عائشہ کی طہارت و پاکیزگی کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ جبرائیل امین کی امانت کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ قرآن کو انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ امیر معاویہ کی جرأت و استقامت کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ 1,44,000 صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کر کے بھلا کوئی پل صراط سے گزر سکتا ہے؟ نہیں, پل صراط سے گزرنا ہے تو پھر علی کے فرمان کے مطابق صدیق کی محبت بھی دل میں اپنانی ہوگی, عمر کی محبت بھی دل میں اپنانی ہوگی. بخاری شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت موجود ہے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو جنازے کو ایک جمع کفیر نے گھیر لیا. بڑا مجمع تھا, لوگ ہی لوگ تھے. اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمر تیرے گزر جانے کے بعد خدا کی قسم کوئی ایسا عمل نہیں ہے تو جیسا عمل کر کے میں اللہ سے ملنے کی تمنا کروں. خدا کی قسم مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اللہ رب العزت تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا, اس لیے کہ میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی بات سنی تھی کہ میں ابو بکر و عمر آئے, میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر و عمر باہر آئے, میں اور ابو بکر و عمر گئے. رب کعبہ کی قسم کہ جو دنیا میں بھی ساتھی تھے وہ جنت میں بھی ساتھی اور قیامت تک کے لیے ساتھی بن گئے. اتنی محبتیں اور اتنی الفتیں ہیں کہ جن کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. حضرت عمر اور حضرت علی کا موازنہ کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ان کے درمیان مماثلت تھی. عمر بھی اعلیٰ, علی بھی اعلیٰ, عمر بھی بالا, علی بھی بالا, عمر بھی حافظ, علی بھی حافظ, عمر بھی قاری, علی بھی قاری, عمر بھی کاتب قرآن ہے, علی بھی کاتب قرآن ہے, عمر بھی مہاجر اللہ ہے, علی بھی مہاجر اللہ ہے, عمر بھی مکے والا ہے,
عمر بھی صحابی علی بھی صحابی عمر بھی نمازی علی بھی نمازی عمر بھی غازی علی بھی غازی عمر بھی قاری علی بھی قاری عمر بھی جانی سارے علی بھی جانی سارے ہے عمر بھی وفادار ہے علی بھی وفادار ہے عمر بھی دلدار ہے علی بھی دلدار ہے عمر بھی پہرے دار ہے علی بھی پہرے دار ہے عمر بھی نبی کا رشتہ دار ہے علی بھی نبی کا رشتہ دار ہے عمر بھی پروانہ علی بھی پروانہ عمر بھی دیوانہ علی بھی دیوانہ عمر بھی شہید ہے علی بھی شہید ہے عمر بھی شہید نماز فجر ہے علی بھی شہید نماز فجر ہے عمر کا قاتل بھی باغی علی کا قاتل بھی باغی عمر میں بھی عین ہے علی میں بھی عین ہے عمر میں بھی 3 حرف علی میں بھی 3 حرف عمر میں بھی عین مصطفیٰ ہے علی میں بھی عین مصطفیٰ ہے عمر بھی کردار مصطفیٰ علی بھی کردار مصطفیٰ عمر بھی گفتار مصطفیٰ علی بھی گفتار مصطفیٰ عمر بھی رفتار مصطفیٰ علی بھی رفتار مصطفیٰ عمر بھی شاہکار مصطفیٰ علی بھی شاہکار مصطفیٰ اور لوگوں مرتبے یوں ہے عمر کی بیٹی نبی کے گھر کی ہے نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے علی کے بچوں کا نانا نبی ہے عمر کے بچوں کا نانا علی سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ قبر میں بھی ساتھی بن گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیا ہے بولیے نا کیا ہے جنت کا ٹکڑا ہے تو قیامت تک کے لیے دونوں حضرات جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے یہاں میں ایک بات کہنا لگا ہوں آپ میں سے کوئی حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوگا گیا ہے کوئی تو وہاں روضہ رسول پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ یہاں آ کر میری قبر کی زیارت کرے گا اور میری قبر کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا تو اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے میں اس کی شفاعت کروں گا یہ حدیث وہاں روضہ رسول پہ لکھی ہوئی ہے امام سے بتائیے کہ یہ فضیلت تو صرف اس کے لیے ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی کے روضے پہ گیا ہے نبی پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی تو جو قیامت تک نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کی فضیلت کا کیا بنے سبحان اللہ جو قیامت تک کے لیے نبی کے ساتھ سو گئے ان کی فضیلت کا کیا بنے گا عمر تجھ سے زمانے نے کوئی عادل نہیں دیکھا شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکی دیکھا حیا تیری جبی چومے قدم تیرا زمین چومے چلا لشکر جہاں تیرا تجھے نصرت کری دیکھا بدر و خندق اور خیبر کٹن ہر ایک مراحل میں تجھے ہی نبی کا ہم سفر دیکھا نبی کا ہم نشی دیکھا عمل تیرا کرامت تھی تیری ہر بات الہامی خدا کی ذات عالی پر عجب تیرا یقین دیکھا گلابوں کی طرح مہکے نبی کے سب صحابہ ہی گلابوں کی طرح مہکے نبی کے سب صحابہ ہی پر تجھے ہی یاسمی دیکھا تجھے ہی عنبری دیکھا لکھے انور قصیدے بس عمر تیری عدالت کے لکھے انور قصیدے بس عمر تیری عدالت کے عدالت میں بھلا کس میں کہاں تجھا حسین ہے یہ حضرت عمر کی حضرت علی سے محبت ہے آگے چلیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب سلطنت کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے دیکھیے گا کس طرح حضرت عمر کی حسن سے محبت ہے یہ جو دن رات رٹے لگائے جاتے ہیں ان کا حق نہیں دیا گیا تو آپ یقین کریے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو حسن و حسین کی عمر تقریباً 6 برس تھی اور جب وفات ہوئی ہے اس وقت 58 برس تھی
تو صرف پیدائش کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور پھر شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں؟ جو درمیان کے 52 سال ہیں، 50 سال ہیں، ان کے واقعے کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ اگر وہ واقعے بیان کر دیے جائیں تو پھر آپ کو حسن و حسین جناب ابو بکر صدیق کے دائیں اور بائیں ملیں گے۔ جناب عمر فاروق کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ جناب عمر فاروق کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب ابو ہریرہ اپنے رومال سے حسن و حسین کے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ جب ان کے 52 سال دیکھیں گے، لیکن ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس چند روایات ہیں جو ہم نے سن لی، اس پر عمل کر لیا، ہمارے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ خدا را اس منہج سے ہٹیے، اس طریقے سے ہٹیے، خود اپنے اندر ذوق پیدا کیجئے۔ وہ 50 سال جو آپ نے نہیں دیکھے، حسن و حسین سے نہیں دیکھے، خدا را ان کو پکڑیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو بکر کی محبت کیا تھی، عمر کی محبت کیا تھی، عثمان کی محبت کیا تھی، جناب عائشہ کی ان کے ساتھ محبت کیا تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ امور سلطنت کے کاموں میں مشغول تھے۔ جناب عبداللہ آپ کے بیٹے آئے، آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، جناب عبداللہ جانے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جناب حسن تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ جب بیٹے کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی ہے تو پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟ تو وہ بھی واپس جانے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ جناب حسن تشریف لائے تھے اور بغیر ملاقات کیے واپس جا رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے کہا کہ ان کو بلوائیے۔ جناب حسن تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے تھے، آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو جناب حسن نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کا بیٹا آیا، آپ نے اسے واپس کر دیا۔ تو میں نے کہا مجھے پھر کیسے اجازت ملے گی؟ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ تو جناب عمر فاروق کا جواب سنیے گا، ان کے کلام کو سنیے گا۔ جناب عمر فاروق نے کہا کہ حسن عبداللہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، اور جناب اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے اور اہل بیت کے ذریعے سے ملی ہے۔ کوئی مخاصمت ہوتی، کوئی لڑائی ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، تو آپ ایمان سے بتائیں کہ یہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے، بولے نا، بیان کرتے۔ آج ہماری لڑائی ہو جائے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں، دوسرے بھائی کے گھر اگر کوئی رشتہ لینے آ جائے تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب ان کے درمیان مخاصمت کو اجاگر کیا جاتا ہے، لڑائی کو اجاگر کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے اور پیش کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد میں ان لوگوں کی بددیانتی کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی خیانت کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے جھوٹ کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے دجل کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے فریب کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ روایت کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کو بیان کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ بیان نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے گا، اس روایت میں 2 حصے ہیں، ایک حصے میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان ہے اور دوسرے حصے میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ حضرت علی کی شان کو بیان کر کے روایت خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جناب ابو بکر کی شان بیان ہو گئی تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ کتاب کا نام یاد رکھیے گا، کتاب کا نام الریاض النظرہ ہے، فی مناقب العشرہ ہے، مصر سے شائع ہونے والی کتاب ہے۔
حدیث کی صحت کے متعلق میں کلام نہیں کر رہا، موضوع ہے یہ صحیح ہے، میں صرف اس حدیث کو بیان کرنے لگا ہوں کہ جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کی جاتی ہے، لیکن جب حضرت علی نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلمات کہے اس کو بیان نہیں کیے جاتے۔ توجہ فرمائیے گا کہ کتاب کا نام ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ ہے۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکرا کے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے، آج کیوں دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، علی میں نے اپنے آقا و مولا شمس الضحیٰ بدر الدجا امام البرا خیر البرا امام الاتقیاء امام الاتقیاء امام الاسفیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ پل صراط سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا جس کو حضرت علی گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ او میرے محترم دوستو، یہاں تک روایت بیان کر کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، آگے روایت بیان نہیں کی جاتی۔ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کتاب کا نام ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، مصر سے شائع ہونے والی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو وہ بھی مسکرا کے بولے، ابو بکر میں بھی تجھے بشارت سنانا چاہتا ہوں، میں بھی تجھے خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ مجھے میرے آقا و مولا شمس الضحیٰ بدر الدجا امام البرا خیر البرا امام الاتقیاء امام الاتقیاء امام الاسفیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے علی پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ صحابہ صحابہ طہارت کے بہتر صحابہ صحابہ وہ میزان دین ہے، وہ معیار ایمان ہے، سنت کا محور صحابہ صحابہ، محدث مفسر محقق مدقق ہے سبھی کے سرور صحابہ صحابہ، وہ بحث رجالی یہ تاریخی قصے سبھی سے بلند تر صحابہ صحابہ۔ ہمیں ہمارے سب رشتے ناطے تعلق صفر ہیں، ہمیں سب سے بڑھ کر صحابہ صحابہ، ہمیں سب سے بڑھ کر صحابہ صحابہ۔ نہیں اپنے بچوں کو ایمان کی خاطر، نہیں اپنے بچوں کو ایمان کی خاطر سبق یہ دیا کر صحابہ صحابہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنے مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا MashaAllah. Like us on Facebook. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.